एपिसोड 3। हम एक टीले पर पहुंच गए थे। नीचे अकरान अपनी शान और शौकत के साथ दूर तक फैला हुआ था, लेकिन उस वक्त वहां गैर मामूली बेचैनी और नकलो हरकत महसूस हो रही थी। एक वसी मैदान में दूर दूर तक खैमे नस्ब थे। उसे जश्न तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन बज़ाहिर समा ऐसा ही था। खैमों से बाहर सिपाहियों और अफसरों का लश्कर मुख्तलिफ टुकड़ियों में बटा हुआ था। सब के सब मुसल्लह थे, लेकिन नाव-नौश और ऐशकोशियों में मसरूफ थे। गाज़े में लथपथ औरतें उनके दरमियान गर्दिश कर रही थीं। समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। ताशिया बड़बड़ाई। दफतन मुझे अपने पीछे किसी वजनी हथियार की झनकार सुनाई दी। मैंने बर्फ रफ्तारी से पलटकर तलवार सौंप ली। ताशिया भी मेरे साथ ही घूम गई। देखा तो सामने से सिपाहियों का एक दस्ता चला आ रहा था। आगे आगे उनका अफसर था। अफसर पर नजर पड़ते ही ताशिया के चेहरे का खिंचाव खत्म हो गया। उसने मेरा तलवार वाला हाथ पकड़ते हुए सरगोशी की। खतरे की कोई बात नहीं सरफरोश। वो शख्स जो सबसे आगे है कंबर है। वो सिपह सालार का नायब और युताबा का खास आदमी है। तुम चुप रहना, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। दस्ता करीब आकर रुक गया और कंबर आगे बढ़कर ताशिया को गौर से देखने लगा। वो ऊंचे कद का मजबूत आदमी था। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और सर के बाल चांदी की तरह सफ़ेद थे। उसके सर पर आहानी खुद था, जिस पर उड़ते हुए औकाब की छवि कंधा थी। उसके तौर तरीके में रोबो दबदबा था। उसने मुझ पर सरसरी सी नज़र भी नहीं डाली, जैसे मैं वहाँ सिरे से मौजूद ही नहीं। वो बड़े इन्हमाक से ताशिया को देख रहा था। फिर उसके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने सलामी देने के अंदाज में तलवार सर तक उठाते हुए कहा, एक अरसे बाद शहजादी को देखने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। शहजादी पहले भी खूबसूरत थी और अब तो उस हुस्न में 4 चांद लग गए हैं। तुम वही पुराने कंबर हो, जरा भी नहीं बदले। लेकिन कंबर, ये अकरान में क्या हो रहा है? ये सिपा क्यों जमा है? ये राखेल का शाखसाना है। वो एक बार फिर हम पे हमला करने आ रहा है। वो अपने कज़ाकों के साथ समंदर से निकल आया है। रास्ते में उसने कई बस्तियों को लूटा, जगह जगह आग लगाई और सैकड़ों अफराद को तहतीक कर दिया। हमारे मुखबिरों की इत्तला के मुताबिक वो बहुत जल्द अकरान में कदम रखने वाला है। अगर उसका रास्ता ना रोका गया ना, तो वो यहाँ भी तबाही व गैरतगिरी का बाजार गर्म कर देगा। यही वजह कि अकरान का हर सिपगर मैदान में जमा हो रहा है। राखेल का मुकाबला करने के लिए बड़े ज़ोरों शोर से तैयारी की जा रही है। मैं तुम्हारी अचानक मौजूदगी पर हैरान हूँ शहजादी, लेकिन मैं वजह नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे इसका इख्तियार नहीं है। इस वक्त मैं उजलत में हूँ और मेरे जवान भूख से बेताब हो रहे हैं। हम पड़ाव में जाकर आराम करेंगे। लगता है भूख तुम्हें भी सता रही है। क्या तुम शायुताबा से मिल चुकी हो? नहीं, हमारा इरादा शायुताबा के साथ दस्तरखान पर शरीक होने का है। लफ्ज़ हमारा पर कंबर ने पहली दफ़ा मुझे देखा। उसकी निगाह में मेरे लिए तहक़ीर थी। ताशिया की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इसकी तरफ से मुतमईन रहो, इसकी ज़ामिन मैं हूँ। ताशिया की यकीन दहानी के बावजूद कंबर के रवैये में तब्दीली ना आई तो वो दोबारा बोली, ये मेरा ख़ास आदमी है। ये आज़ाद और हथियार सजाने का हक़ रखता है। अलबत्ता यह हमारी हैसियत और मर्तबे का नहीं है, लेकिन इसने गैर मामूली खिदमत की है, इसीलिए मैं इसका ख्याल रखती हूँ। कंबर ने सर से पैर तक मुझे घूरा, फिर ताशिया से बोला, राखेल दुश्मन पर गलबा पाने के लिए अपनी अय्याराना चालबाजी से काम लेता है। हमलावर होने से पहले वो दुश्मनों के दरमियान अपने मुखबिर छोड़ देता है। मुखबिर आबादी में घुल मिल जाते हैं, हर तबके के अफराद से रब्त व ज़ब्त बढ़ा लेते हैं, कमज़ोरियाँ तलाश करके राखेल को आगाह कर देते हैं। फिर राखेल के लिए उस ममलिकत की ईंट से ईंट बजा देना चुटकी बजाने की बात होती है। ताशिया के चेहरे के तासुरात तब्दील हो गए। वो कदरे सख्त लहजे में बोली, मैं कह चुकी हूँ ना कि इसकी जामिन मैं हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं? कंबर माजरत चाहने वाले अंदाज से बोला, आम हालात में ये काफ़ी से भी ज़्यादा होता, लेकिन इस वक्त हालात दूसरे हैं। तुम अभी नौखेज़ और नौमर हो, तुम वो बातें नहीं जानती जो एक सिपाही जानता है। इस वक्त अकरान हालत जंग में है और राखेल के मुखबिर बहुत चालाक और फितीन है। अगर ये शख्स तुम्हारे बकौल एक आज़ाद आदमी है और हथियार से जाने का हक़ रखता है, तो ये मुसल्ला क्यों नहीं? इसका खुद ज़रा, ढाल, बर्छी और भाला कहाँ है? इसके पास तो कुन तलवार के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर इसका लिबास, क्या ये एक जांबाज का लिबास है? इसके जिस्म पर सिवाय एक चौके का कुछ नहीं है, और ये चोगा भी पता नहीं कहाँ से चुराया हुआ मालूम देता है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट पर काबू पा सका। ताशिया ने भी बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और कंबर को घूर कर बोली, मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई। मैं एक बार फिर कहूँगी कि ये शख्स जिसका नाम सरफरोश है, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। अब मैं अपनी बात दोहराना पसंद नहीं करूँगी। हमें शहर तक ले चलो और मुझे मज़ीद मुश्तल करने की कोशिश मत करना। मैं अपने अमज़ाद शायुताबा को खुद ही समझा लूँगी। इस सिलसिले में तुम्हें या किसी और को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कतई। कंबर ताशिया के आगे झुका और फिर एक तरफ हटते हुए मुअद्दिब लहजे में बोला, मुझे अफसोस है शहजादी, जो कुछ मैंने कहा इसलिए कहा कि आजकल मुआबा में हर अजनबी को शक व शुबे की नज़र से देखा जा रहा है। शायुताबा के वफादार और नमकखार की हैसियत से मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। कंबर अपने दस्ते को लेकर टीले से उतरने लगा। मैं और ताशिया दस्ते से काफ़ी पीछे चल रहे थे।
راستے میں نے تاشیہ سے پوچھا کہ راخل کون ہے؟ اسے کفریت سمجھو، بحری قزاق ہے، کچھ لوگ اسے سرخ شیطان بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے چہرے پر سرخ داڑھی ہے۔ وہ چند سال بعد اپنے قزاقوں کے ساتھ سمندر سے نکلتا ہے، پھر آبادیوں کو لوٹ کر اور انہیں تہس نہس کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ وہ ترس اور رحم جیسے الفاظ سے ناواقف ہے، اس کے ساتھ ہی بے حد وحشی اور سفاک ہے۔ لوٹ مار اور عصمت دری ان کا شعار ہے، اور راخل تو وحشیوں کا وحشی ہے۔ اس کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ دیوزاد ہے، کوئی حربہ، کوئی ضرب اس پر کام نہیں کرتی، اسے کسی بھی طرح ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ میں نہیں سمجھتی کہ یوتابا جیسا احمق اس کے آگے ٹھہر سکے گا۔ بہادر ہونے کے باوجود شکست ہی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ لیکن یوتابا کے علاوہ یہاں اور بھی تو حکمران ہیں، سب مل کر راخل کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ سب مل جائیں تو اسے ختم کرنا دشوار نہ ہوگا۔ یہی تو مشکل ہے سرفروش، سب کے سب آپس میں ناچاقی کے شکار ہیں، دل ہی دل میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور بغض و عناد رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ان کی حریف مملکتیں ختم ہو جائیں تاکہ ان کے ہاتھ پیر پھیلیں۔ مشترکہ مفاد کے لیے بھی ان سب کو ایک جگہ جمع کرنا بہت مشکل ہے۔ مشکل تو ہے پر ناممکن نہیں۔ اگر وہ سب مل کر ایک جنگی مشاورتی جماعت قائم کر لیں تو راخل کے دانت کھٹے کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح وہ سمندر تک محدود ہو کر رہ جائے گا اور کبھی خشکی کا رخ نہیں کرے گا۔ اور یہ جماعت قائم کون کرے گا؟ میں؟ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں عورتوں کو جنگل کے معاملات میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ان کی کوئی بات نہیں مانی جاتی، کوئی بات نہیں سنی جاتی، مشورہ قبول نہیں کیا جاتا۔ بہرحال ایک بات طے ہو گئی ہے کہ تم بے حد ذہین اور دانشمند آدمی ہو، بلا کی سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ میں کوشش کروں گی کہ یوتابا کو تمہاری طرف متوجہ کروں اور وہ اس نازک گھڑی میں تمہارے مشوروں سے فائدہ اٹھائے، لیکن اس عرصے میں تم سے دور رہوں گی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں شاہی محل نہیں لے جا سکوں گی۔ تم مجھ سے الگ رہو گے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لباس، خوراک اور قیام کا بندوبست کر دوں گی۔ جب میں یوتابا کو ہموار کر لوں گی تو اس سے تمہاری ملاقات کراؤں گی۔ اب یہ تمہاری ذہانت پر منحصر ہے کہ تم اسے متاثر کر لیتے ہو یا نہیں۔ بس تم سے ایک درخواست ہے کہ اپنی زبان اور اپنے اشتعال پر قابو رکھنا۔ ہم ٹیلے سے اتر کر پڑاؤ کے قریب پہنچ گئے۔ قمبر نے اپنے دستے کو رخصت کر دیا اور اب ہمارا انتظار کرا تھا۔ ہم قریب پہنچے تو تاشیہ نے اسے ایک طرف لے جا کر کچھ باتیں کی۔ قمبر اسبات میں سر ہلاتا رہا، پھر اس نے ایک سپاہی کو بلایا اور ضروری ہدایات دے کر مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ جب میں تاشیہ سے رخصت ہو رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں ایک خاموش التجا تھی، اور اس التجا کا مفہوم میرے ذہن میں بالکل واضح تھا کہ دیکھو سرفروش، خود پر قابو رکھنا۔ وہ ایک تاریک اور سیلن زدہ جھوپڑا تھا جس میں نے اپنا سارا دن بے کیفی اور بیزاری میں گزارا تھا۔ چھت میں ایک سوراخ تھا جو ہوا اور روشنی کا واحد وسیلہ تھا۔ میری تلوار لے لی گئی تھی اور جھوپڑے کے دروازے پر ایک نگران متعین کر دیا گیا تھا۔ نگراں کیا تھا؟ اچھا خاصا مسخرہ تھا۔ اس کی حیت قضائی دیدنی تھی، چھوٹا قد، سر پر چھدرے بال، خرگوش جیسے ہونٹ اور تھوڑی پر داڑھی کے نام پر 2-4 بال۔ میرے ساتھ اس کا رویہ دوستانہ نہیں تو مزاحمانہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنا نام سلارو بتایا تھا۔ وہ غلام تھا جسے اب آزاد کر دیا گیا تھا۔ جانے کیوں وہ مجھے بالکل پسند نہ آیا۔ میں یوں بھی بے حد بیزار تھا، لیکن جب چھت کے سوراخ سے مجھے شام کا پہلا تارا دکھائی دیا تو میرے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ غصہ نقطہ عروج کو پہنچ گیا۔ تاشیہ قمبر کے حوالے کر کے یا تو مجھے بھول گئی تھی یا پھر نظر انداز کر دیا تھا۔ قمبر کے آدمی نے مجھے لا کر اس جھونپڑے میں دھکیل دیا تھا، پھر دروازہ مقفل کرنے اور ایک نگراں متعین کرنے کے بعد غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے کسی نے میری خبر تک نہ لی تھی۔ رات ہوتی نہ جانے کہاں سے کیڑے مکوڑے نکل آئے اور انہوں نے مجھ پر یلغار کر دی۔ آدمیوں سے جارحانہ جنگ لڑتے لڑتے میں نے ان حشرات سے مدافعتی جنگ شروع کر دی۔ اچانک جھونپڑے کا دروازہ کھلا اور سلارو اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چوبی تش تھا جس میں گوشت کے پارچے اور سیاہ روٹی تھی، ساتھ ایک پیالہ بھی تھا جس میں موجود مشروب سے ابھی تک جھاگ اٹھ رہی تھی۔ سلارو کے دائیں ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بھالا دبا تھا۔ اس نے دور سے بھالے کی نوک میری طرف اٹھاتے ہوئے کہا، مالک تم اس کونے میں چلے جاؤ، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ حرمت کی قسم، تمہارے بازو ایسے ہیں کہ مضبوط سے مضبوط سانڈ کی گردن دبا سکتے ہیں۔ وہ اپنا فرض انجام دے رہا تھا، اسی لیے میں مسکراتا ہوا ایک گوشے میں چلا گیا اور وہیں سے پوچھا، میں اس دڑبے میں کتنے دن بند رہوں گا؟ جواب میں سلارو مسکرا کے رہ گیا۔ کھانا رکھنے کے بعد وہ دروازے کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے روٹی کے ٹکڑے پر گوشت کا پارچہ رکھا اور منہ میں ڈال کر چبانے لگا، پھر مشروب کا گھونٹ لیتے ہوئے بولا، میں تمہارا شکر گزار ہوں دوست، اگرچہ تم میرے نگراں ہو مگر میں تمہیں نگراں نہیں سمجھتا۔ مجھ پر یہ قید تم نے مسلط نہیں کی بلکہ تم ایک درمیانی کڑی ہو، مجبور محض۔ میں تمہارا اس لیے شکر گزار ہوں کہ اس سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد تمہارے توسط سے پہلی بار مجھے دانا پانی نصیب ہوا ہے، ورنہ وہ لوگ تو مجھے بھول ہی گئے تھے۔ سلارو کے چہرے کی کیفیت تبدیل ہو گئی، اس کی چھوٹی چھوٹی دھنسی ہوئی آنکھیں کسی اندرونی جذبے سے چمک اٹھی۔ اس تخاطب کے لیے بھی تمہارا شکریہ مالک۔ غریب سلارو سے آج تک کسی نے ایسے لہجے میں بات نہیں کی، میرے کانوں نے کبھی ایسے مہربان الفاظ نہیں سنے۔
مجھے ہمیشہ ملامتیں تضحیق اور ٹھوکریں ہی ملتی رہی ہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے الفاظ بھی سننے کا اہل ہوں گا میں۔ میرے نزدیک محبت کے الفاظ اپنا مفہوم کھو چکے تھے۔ اس پذیرائی کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ مالک۔ میں یہاں قید کب تک رہوں گا؟ میں اس کا جواب دوں گا تو وہ جھوٹ ہی ہوگا مالک۔ اور سلارو جو بڑا گناہگار ہے، اس نے سب کچھ سیکھا ہے پر جھوٹ بولنا نہیں سیکھا۔ صحیح جواب تو شاہ یوتابا ہی دے سکے گا۔ صبر کرو میری طرح، میں تم سے مختلف نہیں ہوں۔ بس فرق یہ کہ تم اس جھونپڑے میں قید ہو اور میں آزاد ہوتے ہوئے بھی حالت قید میں ہوں۔ دفتن دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ وہ بوکھلا گیا اور فوراً ہی دروازے تک آیا۔ دروازے کے باہر جو کوئی بھی تھا سرگوشی میں اس سے گفتگو کرنے لگا۔ سلارو کی حالت غیر تھی، اس کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ میں نے اپنی سماعت پر زور ڈالا تو محسوس ہوا کہ باہر سے آنے والی آواز نسوانی تھی۔ میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ تاشیا تھی؟ کیا اسے میری حالت پر رحم آ گیا تھا؟ خدا کا شکر ہے کہ وہ مجھے بھولی نہیں تھی، ورنہ شاہی محل میں داخل ہونے کے بعد بیرونی دنیا سے رشتے کٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ کچھ دیر بعد سلارو پلٹا تو وہ بہت خوش دکھائی دیا۔ اس نے میرے سامنے ہتھیلی کھولی تو اس پر ایک بڑا سا طلائی سکہ چمک رہا تھا۔ غریب سلارو کی قسمت ہی چمک گئی۔ اب تو میں بہت کچھ کر سکوں گا۔ آج خدا ہرمز نے مجھ پر بہت مہربانی کی ہے۔ بکواس بند کرو۔ کیا شہزادی تاشیا آئی تھی؟ کیا وہ میرے لیے کوئی پیغام چھوڑ کے گئی ہے؟ تم نے غلط اندازہ لگایا مالک۔ دروازے پر شہزادی تاشیا نہیں بلکہ ملکہ روما کھڑی ہے۔ وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس ملاقات کا کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ تم جب اس شرط پر قائم رہنے کا وعدہ کر لو گے تو وہ اندر آئے گی اور تم سے کچھ بات کرے گی۔ بولو، رازداری کا وعدہ کرتے ہو؟ اسے اندر لے آؤ بے وقوف۔ میں اس ملاقات کا کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ وہ یقیناً شہزادی تاشیا کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آئی ہے۔ ٹھیک ہے مالک، تم رازداری کا خیال رکھنا، ورنہ دو بڑوں کے بیچ یہ غریب سلارو مارا جائے گا۔ وہ پلٹا اور تیزی سے دروازے کی طرف چلا گیا۔ وہ جیسے ہی دروازے سے نکلا مجھے خوشبو کی زبردست لپٹیں محسوس ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی بھاری لبادے میں لپٹا ہوا ایک نسوانی وجود اندر آ گیا۔ ملکہ روما کا قد 5 فٹ سے کسی طرح کم یا زیادہ نہیں تھا۔ بال سنہرے تھے اور طلائی تاروں سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر سفید نقاب تھی۔ وہ سبک رفتاری سے میرے قریب آئی اور بولنے میں سبقت لے گئی۔ تمہارا نام سرفروش ہے نا؟ وہی جو شہزادی تاشیا کے ساتھ یہاں آیا ہے؟ ہاں، میں وہی ہوں ملکہ عالیہ، میں نے مؤدب ہو کر کہا۔ اس بار ملکہ فوری طور پر کچھ نہ بولی بلکہ دیر تک میری طرف انہماک سے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تاشیا نے کم از کم ایک بات تمہارے بارے میں بالکل سچ کہی ہے کہ تم ایک لاجواب جانور ہو، صحیح معنوں میں ایک وحشی آدمی۔ تاشیا نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم بڑے دانا اور بینا آدمی ہو، تم میں پیش بینی کی بھی صلاحیت ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ ہمارے ملک میں ایسے شخص کو ساحر کہتے ہیں۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے ملکہ عالیہ۔ میرا علم کہتا ہے کہ تم ایک ایسے ہی ساحر کی ضرورت ہے۔ ہاں سرفروش، تم سچ کہتے ہو، مجھے ایک ساحر کی ضرورت ہے جو میرے لیے کچھ کر سکے، لیکن مجھے ایک جانباز کی بھی ضرورت ہے۔ تاشیا نے بتایا تم زبردست لڑاکے بھی ہو۔ ملکہ نے گفتگو کے دوران میں کئی بار تاشیا کا نام لیا تھا، لیکن میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ تاشیا کا نام لیتے وقت اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کاٹ پیدا ہو جاتی ہے جو تاشیا سے نفرت اور کدورت کی عکاسی کرتی تھی۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں فوراً ہی سنبھل گیا۔ تاشیا نے بتایا تھا کہ وہ ملکہ روما کو ناپسندی نہیں کرتی بلکہ اس سے نفرت بھی کرتی تھی۔ ملکہ روما یقیناً تاشیا سے حسد میں مبتلا ہے اور جانے کا سازش اور شیطانی منصوبہ لے کر آئی ہے۔ میں نے محتاط لہجے میں کہا، ہاں ملکہ عالیہ، تاشیا نے تمہیں درست بتایا ہے۔ میں اپنے دشمنوں کو بہت بری طرح موت سے ہمکنار کرتا ہوں۔ ملکہ روما کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چونک پڑی اور میرے قریب آتے ہوئے بولی، وعدہ کرو سرفروش کہ یہاں ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ ہمیشہ راز رہے گی۔ میں اس ملاقات کو ہمیشہ راز ہی رکھوں گا۔ سلارو کے ذریعے یہ بات کچھ دیر پہلے بھی میں تم تک پہنچا چکا ہوں۔ وقت بہت کم ہے، اسی لیے میں اختصار سے کام لوں گی، لیکن اس کے باوجود تم میرے معاملے کو سمجھ لو گے۔ بہت پہلے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو قبروتیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک روز میں منابع پر حکمرانی کروں گی۔ قبیلہ قبروت کی بوڑھی بڑی پجارن نے، جو اب مر چکی ہے، مجھے بتایا تھا کہ میری شادی کسی بادشاہ سے ہوگی۔ اس کی یہ بات سچ نکلی، میری شادی یوتابا سے ہو گئی۔ اسی لیے مجھے یقین ہے کہ دوسری بات بھی سچ ثابت ہوگی، یعنی میں کسی نہ کسی روز معابہ کی حکمران بن جاؤں گی۔ لیکن اس پیشن گوئی کے مطابق میرے حکمران بننے میں ایک اجنبی میری مدد کرے گا۔ وہ کسی دور دیش سے اور کسی اجنبی سرزمین سے آیا ہوگا، وجیح اور بہادر ہوگا، عقل مند، بے پناہ قوت کا مالک، زبردست لڑاکا اور جاں باز بھی ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ شخص تم ہی ہو۔ جب میں کنواری تھی تو قبروتیوں کے قول و فعل پر مجھے یقین نہیں تھا، میں انہیں جھوٹا سمجھتی تھی، لیکن اب تمہیں دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ جھوٹے نہیں بلکہ سچے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ تاشیا تم سے بے حد متاثر ہے۔ اگر تم بھی اس میں دلچسپی لیتے ہو تو میں تمہارے لیے راہ ہموار کروں گی۔ تاشیا یہاں آنے کے فوراً بعد مجھ سے ملی
اور تمہارے بارے میں بتانے کے بعد سفارش کی کہ میں کسی طرح تمہیں جنگی مشاورتی جماعت میں شامل کرا دوں۔ چنانچہ میں نے اس کا انتظام کر دیا ہے، تم آج رات مشاورتی جماعت میں بیٹھو گے۔ مگر میں نے تاشیہ سے یہ تو نہیں کہا تھا۔ میں چونک پڑا، بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر تمام حکمران مل کر جنگی مشاورتی جماعت قائم کر لیں تو وہ راخیل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر اس میں تھوڑا سا میرا اپنا اضافہ بھی ہے۔ وہ مسکرا کے بولی۔ وہ کیوں؟ مشاورتی جماعت میں شریک ہو کر تم یوتابا کے خاص آدمیوں کو قریب سے دیکھ سکو گے۔ مگر کیوں؟ مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میں تو شہزادی کو لے کر یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ مجھے شہزادی کو بحفاظت تمام اس کے باپ شاہ عباس تک پہنچانا ہے۔ صبر، میں تمہارے تمام سوالوں کے جواب ایک ساتھ نہیں دے سکتی۔ اپنے پہلے سوال کا جواب سنو۔ تمہارا مشاورتی جماعت میں بیٹھنا اور یوتابا کے خاص آدمیوں کو قریب سے دیکھنا یا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یوتابا کی ہلاکت کے بعد انہیں تم ہی سنبھالو گے۔ رہی شہزادی تاشیہ تو وہ اس قابل نہیں کہ سفر کر سکے۔ وہ بیمار ہے اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی بیماری کس قدر طول کھینچے گی۔ میرے رگو پے میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ ملکہ بہت گہرا کھیل کھیل رہی تھی۔ ایک طرف تو وہ میرے ذریعے یوتابا کو اپنی راہ سے ہٹا کر اقران کی ملکہ بننا چاہتی تھی، دوسری طرف تاشیہ سے اس کی نفرت اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ وہ ہماری آپس کی دلچسپی کو سمجھنے کے باوجود مجھے اس سے چھین کر اپنے تصرف میں لانا چاہتی تھی۔ دفتن مجھے محسوس ہوا کہ تاشیہ کی زندگی خطرے میں ہے۔ وہ بیمار نہیں بلکہ اس خبیث ملکہ نے اسے کسی مہلک اور ضرر رسا دوا کے زیر اثر رکھا ہوگا۔ کیا یہ تاشیہ کی زندگی کا چراغ گل کر دینا چاہتی ہے؟ یہ تاشیہ کو اس طرح ختم کرے گی کہ کسی کو اس پر شبہ تک نہ ہوگا۔ سب یہی سمجھیں گے کہ تاشیہ کسی مہلک بیماری کا شکار ہوئی اور جانبر نہ ہو سکی۔ اس حوث پرست عورت نے ایک تیر سے دو شکار کا منصوبہ بنایا تھا، تاشیہ اور یوتابا کا خاتمہ، پھر اقران اور سرفروش پر قبضہ۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ سازشی ملکہ کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا، لیکن اس وقت صورتحال کچھ ایسی تھی کہ میں کھل کر اس سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے آج رات بہرحال جنگی مشاورتی جماعت میں شریک ہونا تھا۔ اس کے بعد کی صورتحال کے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت تھا، لیکن ایک بات طے تھی کہ میں موقع ملتے ہی تاشیہ کو لے کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کروں گا۔ میں سوچوں کہ دنیا سے واپس آیا تو ملکہ میری طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچنے لگے تھے؟ ایک دو باتیں ہیں سوچنے کی۔ تم نے تو مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ جری اور بہادر لوگوں کا کام ہی آزمائش میں پڑتے رہنا ہے، اس سے انہیں جلا ملتی ہے۔ دفتن وہ میرے بہت قریب آ گئی۔ اس کے لبادے سے اٹھتی تیز خوشبو سے میرا چہرہ تمتمانے لگا۔ اس نے اپنا سفید ریشمی ہاتھ میرے شانے پر رکھا اور مخمور لہجے میں بولی، سرفروش، تم اپنے دل میں میرے لیے کیسے جذبات محسوس کرتے ہو؟ دل تو چاہا کہہ دوں نفرت ابلی پڑ رہی ہے، لیکن یہ کہنا اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن کم کرنے کے مترادف تھا۔ وہ ایک خونخوار عورت تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور بات بناتے ہوئے بولا، اس سلسلے میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں ملکہ عالیہ کہ میں ایک مرد ہوں۔ کسی خوبصورت اور دلکش عورت کے لیے کسی مرد کے دل میں جو جذبات مرزن ہوتے ہیں وہ میرے دل میں بھی ہیں، اور میں اس معاملے میں دوسروں سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ تم نے میری صورت دیکھی ہے؟ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں دیکھو گے کفران نعمت کون کرتا ہے؟ اچھا تو یہ لو۔ روما نے ایک جھٹکے سے نقاب چہرے سے الگ کر دی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتی میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اور روما کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ملکہ روما کا چہرہ دو حصوں میں تقسیم تھا۔ دایاں حصہ صاف شفاف اور مخملی جلد دیے ہوا تھا۔ اس حصے کی رنگت گلابی تھی، ہونٹ شاداب اور آنکھ بے حد پرکشش تھی، لیکن دوسرا حصہ بے حد مکروہ تھا۔ اس حصے پر آنکھ نہیں تھی بلکہ ضائع ہو چکی تھی۔ روما ایک چہرہ رکھنے کے باوجود دو چہروں کی مالک تھی، ایک چہرہ حسین اور دوسرا بھیانک۔ چہرہ بیچوں بیچ تقسیم ہوا تھا جیسے کسی نے تلوار سے الگ الگ کر دیا ہو۔ کیا خیال ہے اب تمہارے دل میں میرے لیے کیسے جذبات ہیں؟ میں خاموش رہا۔ ملکہ نے چہرے پر پھر نقاب ڈال لی اور دکھ بھرے لہجے میں بولی، کبھی میں واقعی دلکش ہوا کرتی تھی، لیکن بحری قزاقوں کے حملے میں کچھ اس طرح زخمی ہو کہ کسی کو صورت دکھانے کے قابل نہ رہی۔ اور کسی کو کیا کہوں، آئینے میں خود اپنی شکل دیکھتی ہوں تو خوف سے چیخ پڑتی ہوں۔ اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ قزاق مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، کاش وہ مجھے ماری ڈالتے۔ خیر، اس واقعے کا دردناک اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس حملے کے دوران یوتابا مجھے تنہا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ بزدل، بھگوڑا، خود غرض کہیں کا۔ مجھے بہت افسوس ہوا ملکہ عالیہ، واقعی مجھے بہت صدمہ پہنچا تھا۔ اگر یوتابا اس وقت نہ بھاگتا تو شاید میری اب یہ کیفیت نہ ہوتی۔ تمہارا خیال درست ہے ملکہ، مرد کو آخری دم تک اپنی عورت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کاش ایسا ہی ہوتا۔ اس کے باوجود تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ چہرہ میرے پاس نہیں رہا، لیکن میرے پاس ایک ایسا سراپا ہے جس کی مثال اس سرزمین پر نہیں مل سکتی۔ اگر تم نے یوتابا کو مار ڈالا تو اسے تم اپنا انعام سمجھنا۔ تم چاہو گے تو ساری عمر اسے اپنے قریب رکھ سکو گے۔ اس نے مجھے جو انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، اگلے لمحے وہ انعام میرے سامنے بے حجاب کر دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔
وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی. میرے جسم کا سارا خون میرے چہرے پر کھینچ آیا. اب میں چلوں گی. اس نے خود کو ملفوف کر کے کہا. میری بات ذہن میں رکھنا. مشاورتی جماعت سے نمٹنے کے بعد میں دوبارہ تم سے ملاقات کروں گی. اب تم جماعت میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. سلارو تمہاری رہنمائی کرے گا. یہ کہہ کر وہ چلی گئی. اس کے جاتے سلارو سرپٹ بھاگتا ہوا آیا. مالک، شاہ یودابا کے محل میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تیاری کیا خاک کرنی ہے؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. چلو، میں تیار ہوں.